الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلکم الی الکعبین. تمام تر حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے ذات اقدس کے لیے ہے جو الرحمن علی العرش استوی ذات ہے. کون اللہ، کون مالک، کون خالق، کون رازق جو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحہ، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد و حساب درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد پہلی حاضری ہے اور بڑا پیارا سا مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں. اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرا اللہ صحیح معنوں میں اس کا دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس کا دین سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے میں نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والا. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب آپ نماز کے لیے اٹھیں. فاغسلوا وجوہکم، تو پھر اپنے چہرے کو دھونا ہے. فاغسلوا وجوہکم، پہلا حکم کیا ہے؟ چہرہ دھونا. دوسرا حکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک دھونا ہے. دو حکم. تیسرا حکم رب کے قرآن سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے پورے سر کا مسح کرنا. بعض بھائی نا یوں کرتے ہیں. یہ عمل نہ قرآن سے ثابت ہے نہ رسول کی سچی اور سچی سنت سے ثابت ہے. اب قرآن کیا سمجھا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے. کتنے حکم ہو گئے؟ 3.
चौथा हुक्म वअरजुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव को टखनों तक वॉश करना है, धोना है। तो यहाँ वुज़ू का हुक्म कुरान में अल्लाह पाक ने बयान कर दिया। अब वुज़ू करना कैसे, वुज़ू का तरीक़ा कार क्या है, जो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह वुज़ू किया, वुज़ू करने के बारे में बताया, अपने असहाब को वुज़ू का तरीक़ा सिखाया। अगर तुम्हारा और मेरा वुज़ू करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हुआ तो फिर हमारी नमाजें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल, तहारत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल। और याद रखें, ये तहारत नमाज की कुंजी है, ये पाकीज़गी नमाज की कुंजी है। जब तक तहारत नहीं हासिल करोगे, पाकीज़गी नहीं हासिल करोगे, तब तक जब वुज़ू सही नहीं होगा तो हमारी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। तो आप कहेंगे कारी साहब, वुज़ू के बारे के अंदर तो हमने सुन रखा है कि वुज़ू कैसे है, कैसे करना है, कैसे करना है, तो आप हमें कौन सी बात समझाने आए हो? तो आइए ज़रा बाहवाला गुफ्तगू सुनिए। ये अहदीस अल बहकी के अंदर भी मौजूद है। अब जो पेश करने लगा हूँ हदीस कहाँ पर है? बहकी के अंदर भी मौजूद है। दूसरा हवाला शुआबिल ईमान के अंदर भी मौजूद है, और तीसरी जिल्द है, 22वां सफ़ा है इस हदीस की किताब का पूरा हवाला। तीसरी जिल्द 22वां सफ़ा, और हदीस का नंबर है 2, 7 और 5 है, 7, 27 और 57। इमाम कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का ये फरमान अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अबू हुरैरा, ये कौन अबू हुरैरा जो कायनात के इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान 5374 हदीसों का रावी अबू हुरैरा। अबू हुरैरा कितने हदीसों का रावी? 5374 हदीसों का रावी। अब ये बयान करते हैं कि इमामुल अंबिया ने, खतीबुल अंबिया ने, वाली बतहा ने, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि 3 चीज़ें ईमान में से हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। या अल्लाह, ये मेरे भाई तेरे दीन को समझने के लिए आए हैं, अल्लाह इनका बैठना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? यानी 3 चीज़ें ईमान में से हैं। पहली चीज़ कौन सी है? अब ये हदीस सुनिए। फरमाया नंबर 1, अन यहतलिम अर्रजुल। बात समझ आ रही है ना? अन यहतलिम अर्रजुल फिल लैलतिल बारिदति, फिल लैलतिल बारिदति फयकुमा फयग़तसिलु ला यराहु इल्लल्लाह। अब ये जो हदीस आपने, जिसका मतन आपने सुने, ये पहली चीज़ बयान की है, इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है? फरमाया अन यहतलिम अर्रजुल, बंदे को एहतलाम हो जाता है, बंदे को एहतलाम हो जाता है रात के वक़्त। फिल लैलतिल बारिदति, सर्दी की ठंडी रात है, सर्दी की ठंडी रात है, और ठंडी हवा है, और धुंध बाज़ औक़ात इतनी होती है कि बंदा बिस्तर से बाहर निकलते बंदे का जिस्म कांप रहा होता है।
امام کائنات نے فرمایا دل کی تختی پہ لکھ لو اَيَّحْتَلِمَ الرَّجُلَ، جب بندے کو احتلام ہو جائے، دوسرا معنی جب بندے پر غسل فرض ہو جائے، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، اوپر سے سردی کی رات بھی ٹھنڈی ہے، سردی کی رات بھی ٹھنڈی ہے، فرمایا فَيَقُومَ، اس وقت یہ بندہ اٹھتا ہے، بستر کو جدا کرتا ہے، فَيَقُومَ، چارپائی سے کھڑا ہوتا ہے، فَيَغْتَسِلُ، پھر غسل کرتا ہے، فَيَغْتَسِلُ، پھر یہ بندہ غسل کرتا ہے۔ آگے فرمایا لا یراہ الا اللہ، اب اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، اللہ کے رسول کا پیغمبر، اللہ کا رسول کا فرمان، اللہ کے پیغمبر کا فرمان آپ کے سامنے رکھے۔ اب ایمان کی قوت ہے، جو بندہ مومن ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس کے اندر دین کی قوت موجود ہے، جو دین پہ چلنے والا ہے، جو دین پہ مر مٹنے والا ہے، یوں سمجھے جس کے اندر ایمان کی قوت موجود ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا چاہے رات ٹھنڈی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، لیکن اس نے ٹھنڈی رات کے اندر، ٹھنڈے پانی کے اندر، اتنی دھند کے اندر یہ بستر سے جدا کیوں ہوا؟ اس کے اندر ایمان کی قوت ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کو چین نہیں آیا، اس کو سکون نہیں آیا، اس نے بستر کو چھوڑا، سردی کی ٹھنڈی راتوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بستر کو جدا کیا، فَيَقُومَ، کھڑا ہوا، فَيَغْتَسِلُ، غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، جبکہ اللہ کے علاوہ اور اسے کوئی دیکھے۔ اگر ایمان ہے تو اس نے سردی کی ٹھنڈی رات کے اندر بھی اٹھ کے اس نے غسل کر لیا۔ اگر ایمان نہ ہوتا، ایمان ہے تو یہ بستر کو نہیں چھوڑتا۔ میں کہتا ہوں اگر ایمان ہے نا تو بندہ صبح کی نماز کے لیے جلدی اٹھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اگر ایمان کی قوت نہیں، اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے، اگر شیطان کی دل کے اندر پھنس چکے ہو، شیطان نے تمہیں مکمل اپنی جال میں پھنسا رکھا ہے، تو صبح کی نماز کا وقت بھی ہو جائے تو پھر بھی ہم بستر اپنے چہرے سے دور کرنا نہیں پسند کرتے، حتیٰ کہ اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، نماز فجر کا وقت نکل جاتا ہے، شیطان ہمارے کان کے اندر بول کر کے جاتا ہے، شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے، اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ اور وہاں پر ایک بندہ مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ نے جو یہ بات کی ہے، توجہ کرنا، علمی گفتگو ہے، اللہ کرے کہ آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں یہ اتر جائے۔ آپ نے کہا خاکوانی صاحب یہ جو آپ نے شیطان والی بات کی ہے یہ ہے کہاں؟ میں نے کہا الحمدللہ دلائل کی دنیا کے اندر زندہ میں رہتا ہوں، سوال تو کرتا جا، جواب میں دیتا جاؤں گا، سوال تو کرتا جا، اور ہر حدیث کا حوالہ میں دیتا جاؤں گا۔ حوالہ دینا میرا کام، کتاب کا صفحہ بتانا میرا کام، راوی کا نام بتانا میرا کام، حدیث کا نمبر بتانا میرا کام۔ اگر تو نہ پڑھے تو تیرا قصور ہے، اس میں میرا قصور ہے نہیں۔ اور جو بے نماز ہے نا، بے نماز جب اس وقت اٹھتے ہیں نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں نے اس حدیث پر پریکٹیکل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولو پریکٹیکل۔ اس نے یہ شہادت، یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو کان میں ڈالا، پھر سونگ رہا ہے شیطان پیشاب کر گیا کہ نہیں؟ کیا رسول کی بات، اللہ کے نبی کی بات پر پریکٹیکل؟ یارو ایمان والا کون ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ اگر ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس کے سامنے قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، سمعنا جو اس نے سنا، وہ اطعنا پھر اس کی اطاعت کر لی۔
اور جن بھائیوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا، پیغمبر کے فرمان کو پس پشت ڈالا، اور قیامت والا دن آئے گا جب یہ چلائے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ چبائے گا، کاش یا لیتنا، کاش اطعنا اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ اگر تمہیں قبر کے عذابوں کا پتہ چل جائے کہ نیک بندے کی جان کیسے نکلتی ہے اور برے بندے کی جان کیسے نکلتی ہے، نیک بندے کو قبر میں کیا کیا انعامات ملتے ہیں اور برے بندے کو، کافر کو قبر کے اندر کیا کیا عذاب ہوتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں عذابوں کا پتہ چل جائے تم کہو گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ اے اللہ تو مجھے مٹی بنا دیتا، یا لیتنی، کاش مجھے، کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے برزخی زندگی میں جو عذاب بیان ہوئے ہیں وہ آج مجھے عذاب نہ برداشت کرنا پڑتے۔ اور شیطان، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، راستے تو دو ہی ہیں نا، ایک شیطان والا ہے، ایک رحمان والا ہے، اور شیطان نے کہا تھا اے اللہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا جا شیطان تجھے چھوٹی ہے، تو قیامت تک میرے بندوں کو ورغلاتا جا، قیامت تک میرے بندوں کو گمراہ کرتا جا، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ آتے جائیں گے، سجدہ کرتے جائیں گے، مجھ سے معافی مانگتے جائیں گے، میں رب اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اور سنیے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر ایمان ہے تو بستر کو چھوڑ کے، کام کاج کو چھوڑ کے آئے گا نماز کے لیے۔ اگر ایمان ہے رات کے وقت غسل فرض ہو گیا ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، یہ سب کو چھوڑ کے پہلے غسل کرے گا۔ کیوں؟ اگر ایمان ہے تو اس نے غسل کیا ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ سویا رہتا۔ پہلی چیز ہو گئی۔ آئیے دوسری چیز، فرمایا وَالصَّوْمُ فِي الْيَوْمِ الْبِحَارِ، وَالصَّوْمُ فِي الْيَوْمِ الْحَارِ، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا تین چیزیں ایمان میں سے ہیں، پہلی چیز کی وضاحت ہو گئی، اور دوسری چیز فی الصوم والصوم فی اليوم الحار، سخت گرمیوں کے دنوں میں، سخت گرمیوں کے دنوں میں روزوں کا رکھنا۔ جو فرضی روزے رمضان کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے لیکن اپنا سخت گرمیوں کے دن ہیں لیکن یہ پھر بھی روزے رکھ رکھا گئے، کیوں؟ اس کے اندر ایمان کی قوت ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی قوت ہے۔ یہ دوسری بات، یعنی سخت گرمیوں کے دن بھی روزوں کا رکھنا، اس لیے کاش پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، اگر میں کہوں جب سردیاں آئیں گی پھر میں روزے رکھ لوں گا، جو رمضان کے روزے قضا ہوئے ان کی دہرائی کر لوں گا، تو اللہ اگر اس وقت تک مہلت ہی نہ دے تو یہ روزے کون رکھے گا میرے ورثاء میں سے؟ لہذا سخت گرمی ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، اے سی کا انتظام نہیں ہے، اگر سہولت نہیں ہے لیکن اس بندے کو زندگی کی سانس کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن ایمان کی قوت ہے، یہ گرمیوں کے روزے بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو۔ اس نے یہ دو کام کیوں کیے؟ اس کے اندر ایمان کی قوت ہے۔ کیا ہے؟
ایمان کی قوت، اور تیسری چیز امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْأَرْضِ الْفَلَاةِ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہ جو تیسری بات آپ کے سامنے حدیث کی صورت کے اندر پڑی ہے، کیا معنی ہے ان لفظوں کا؟ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ، آدمی کا نماز پڑھنا، آدمی کا نماز پڑھنا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْأَرْضِ الْفَلَاةِ، فلات کہتے ہیں گھنے جنگل کو، جہاں بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں۔ آدمی کا گھنے جنگل کے اندر یہ گھوم رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے اسی جگہ اگر پانی کی سہولت ہے تو وضو کیا ہے اور اسی جگہ نماز ادا کی ہے، اگر پانی کی سہولت نہیں ہے پھر اس نے تیمم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تیمم کر کے، اگر گھنے جنگل ہے اس کے اندر بھی اس نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہاں جی، فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْأَرْضِ الْفَلَاةِ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ، نماز کا وقت ہے لیکن اس نے وضو کیا، گھنے جنگل ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی یہ گھنے جنگلوں کے اندر بھی آدمی نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ اگر ایمان کی قوت ہے تو گھنے جنگلوں میں بھی مسافر ہے تب، راہگیر ہے تب، پھر بھی یہ نماز کو، اگر ایمان ہے تو نماز پڑھتا ہے، ایمان ہے گرمی کے دنوں کے روزے رکھتا ہے، ایمان ہے سخت سردی کے دنوں کے اندر غسل فرض ہو گیا لیکن یہ غسل کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ایمان سے، دعا کرو اللہ ہمارا ایمان بھی حدیث کے مطابق کر دے، اللہ ہمارا ایمان بھی حدیث کے مطابق کر دے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، اور دوسری حدیث امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ میں نا بھائیوں کے سامنے 3 حدیثیں پڑھوں گا، ایک حدیث بیان کر دی ہے، انشاءاللہ 10 منٹوں میں 2 حدیثیں اور بیان کر کے سلام اور آپ سے دعاؤں کی درخواست۔ بات میں نے کی تھی وضو کی، بات میں نے کیا کی تھی؟ وضو کی۔ اب یہ جو دوسری روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ صحیح مسلم حدیث کی کتاب، کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ، اور حدیث کا نمبر ہے 234، حدیث کا نمبر ہے 234۔ اب حوالہ آپ نے سن لیا، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کیا فرمایا؟ اب ذرا سننا، فرمایا ما من مسلم یتوضأ، ہاں ماشاءاللہ بابا جی مسکرائے ہیں، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم، توجہ، ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ۔ یہ جو دوسری حدیث پڑھی ہے نا، اب اس کا ترجمہ سنو۔ ما من مسلمن، جو کوئی مسلمان، ما من مسلمن، جو کوئی اچھا آپ مسلمان ہیں نا جی،
مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ آپ مومن بھی ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ تو مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دین اسلام میں کیا فرق ہے؟ یہ بات ہے جب علماء کے قریب آؤ گے، علماء کی مجالس میں بیٹھو گے، یہ باتیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان تقابل کیا ہے، قرآن اور حدیث کا کیا پیغام ہے۔ اچھا سنیے، ما من مسلمین، جو کوئی مسلمان یتوضأ، وضو کرتا ہے، وضو بناتا ہے، کیسے وضو بناتا ہے؟ فیحسن وضوءہ، فیحسن وضوءہ، پھر اچھی طرح وضو بناتا ہے۔ جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے یعنی ارادہ کرتا ہے، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس وضو کرنے کے بعد ثم یقوم، پھر یہ کھڑا ہوتا ہے، کون بھلا؟ نمازی۔ ثم یقوم، پھر یہ نمازی کھڑا ہوتا ہے، فیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ کتنی رکعتیں؟ 2۔ کتنی؟ آپ بھی پڑھتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ امام کائنات بیان فرماتے ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پیغمبر کی سنت کے مطابق کیا، اور پھر اپنے دل کو نماز کی طرف متوجہ کیا، اپنے چہرے کو نماز کی طرف متوجہ کیا، وجبت لہ الجنہ، یعنی وضو کرنے کے بعد اپنے چہرے کو، اپنے دل کو نماز کے لیے متوجہ کرتا ہے۔ فیصلی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ اب یہ 2 رکعتیں ادا جب کر لیتا ہے، اللہ وجبت لہ الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، نماز کا وقت ہے یا نہیں، تو کیا وہ آ کر ایسے بیٹھ جائے گا یا 2 رکعتیں پڑھے گا؟ دلیل کیوں؟ نہ ہم دلیل کے بغیر بات سنتے ہیں، نہ دلیل کے بغیر بات۔ آپ مجھ سے کوئی سوال کرو گے، میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کہیں گے قاری صاحب میرا دل مطمئن نہیں ہے جب تک آپ دلیل نہیں دو گے۔ دلیل دینا میرا کام۔ آپ کہو گے قاری نے تو دلیل دے دی ہے، تو اب ہمیں بول نہیں سکتے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن آ جائے مان لے، حدیث آ جائے اور مان لے۔ اور اب اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ اب اذا شرط ہے، اب اذا شرط ہے۔ بعض کہتے ہیں نا جی اگر نماز کا وقت نہیں ہے نا، نماز کا وقت نہیں ہے تو بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں یہ اذا شرط ہے، اذا لفظ بتا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہے تب داخل ہوا ہے، نماز کا وقت ہے نہیں ہے آپ پھر داخل ہوئے ہیں۔ اذا بتا رہا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو، اذا داخل ہوں احدکم المسجد، تم میں سے کوئی ایک اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہوتا ہے، فلا اذا دخل احدکم المسجد حتی جالس
یہاں تک کہ وہ نہ بیٹھے، یصلی رکعتین، جب تک کہ وہ 2 رکعتیں ادا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس، فلا یجلس، وہ نہیں بیٹھے گا، وہ آپ آئے مسجد کے اندر آگے، مولوی جماعت کروا رہا ہے، آپ آ کر جماعت کے ساتھ ہم مل جائیں گے، کیا کریں گے؟ بعض الناس، رانا صاحب اب یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو، اب فردوں کی جماعت کھڑی ہے، ایک بندہ آ کے پیچھے اپنی وہ کہتا ہے چلو اگر اپنا فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے، مولوی صاحب جماعت کروا رہے ہیں فرضوں کی، وہ 2 رکعتیں آگے پیچھے کارنر میں ایک کونے میں ادا، وہ کہتے ہیں ادا کر کے پھر جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اب نبی پاک کی یہ شریعت میں یہ حکم ہے نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کی شریعت کا تقاضا کیا ہے، اللہ کا دین یہاں پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جاتی ہے، جب فرض نماز کی تکبیر کہہ دی جاتی ہے، آپ لاکھ سنتیں پڑھیں، آپ لاکھ نوافل پڑھیں، تمہاری کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو یہاں اذا دخل احدکم المسجد حتی یجلس، بس وہ نہیں بیٹھے گا حتی یہاں تک کہ یصلی، وہ ادا کرے گا، وہ پڑھے گا رکعتین، تثنیہ ہے، گرامر کی زبان میں وہ 2 رکعتیں ادا کرے گا، وہ 2 رکعتیں ادا کرے گا اور پھر بیٹھے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ نہ آیا تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ آئیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وجبت لہ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ اچھا بھائیوں، جب میں نے اور آپ نے اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے تو کون سی جنت کا سوال کرنا ہے؟ ماشاء اللہ، اذا سألتم اللہ، جو بھائی نے جو جواب دیے، نبی کی حدیث بھائی نے جو جواب دیا، نبی کا حکم بھائی نے جو جواب دیا، نبی کی مہر بھائی نے جو جواب دیا، نبی کی سنت، اور وہ کیا ہے؟ اذا سألتم اللہ، رانا صاحب توجہ، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کرنا ہے تو جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو سنیے، کیوں؟ اللہ کا شکر ہے، زندہ ہوں تو سوال و جواب کے اندر، مروں گا تو سوال و جواب کے اندر آمین کہہ دو۔ ہاں جی، اور امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا جو قرآن ہے، اللہ اس قرآن میں وضاحت فرماتے ہیں اپنے کلام کے اندر، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے۔ وحی مطلوع قرآن کو کہتے ہیں، غیر وحی مطلوع حدیث کو کہتے ہیں۔ دراصل یہ کلام بھی رب کا ہوتا ہے، لے کے آنے والا جبریل ہوتا ہے، زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے، زبان اللہ کے رسول کی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا حکم ہے، کیا دلیل ہے، کون سی آیت ہے؟ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن کے اندر کون سی آیت ہے؟ فرمایا کہ یہ مساجد کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف رب کی عبادت کی جائے، رب کی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ 29واں پارہ سورۃ الجن کے اندر ہے غالباً، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ
पंजाबी के अंदर भी सुना दूं। फरमाया ए मसाजिद जेड़ी ने ए अल्लाह दे घर जेड़े ने इन्हां दा बनाउण दा मकसद वे कि अल्लाह वास्ते क़याम होवे, सजदा अल्लाह दी ज़ात वास्ते होवे, रुकू अल्लाह दी ज़ात वास्ते होवे, तेरा मरना अल्लाह दी ज़ात वास्ते होवे, तेरा जीना अल्लाह दी ज़ात वास्ते होवे। जिस तरह अल्लाह ने अपने रसूल ते कुरान फरमा नाज़िल फरमा के फरमाया ऐ मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दे। ऐ रब्बा केड़ा ऐलान करा? फरमाया कुल इन्ना सलाती। कुरान पढ़ के सीने च ठंड पौंदी है कि नहीं? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती रब्बिल आलमीन। ऐ पैगंबर ऐलान कर दे कि मेरा जीना अल्लाह दे वास्ते, मेरी कुर्बानी अल्लाह दे वास्ते, मेरा नमाज अल्लाह दे वास्ते, मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह दे वास्ते, व नुसुकी व महयाया व ममाती, और मेरा मरना लिल्लाह लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जेड़ा तमाम जहाना दा रब है ना, हुण तू ते मैं जदों नमाज दा वुज़ू बनाइए, नमाज दा वुज़ू बना के आके नमाज दे अंदर 2 रकत वाली नमाज होए या 4 रकत वाली नमाज होए, सना पढ़न तो बाद की कहने हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारियां तारीफां तेरे लई ने ना। अच्छा, जो अल्लाह का घर बना के अगर मुसलमानों को अल्लाह के घर में आने से रोकता है, उसके लिए शरीयत का क्या हुक्म है? जवाब दे दूं। फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह। मैं और तुसी कित्थे बैठे हाँ? अल्लाह दे घर दे अंदर। मसाजिदल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़करा फी हस्मुहु वसा खराबुहु वसा फी खराबिही। फरमाया वमन अज़लम मिम्मन मना, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा? कौन होगा? वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर में आने से रोकता है। और उसके रोकने का मकसद पता क्या है? ये भी रब के कुरान ने बता दिया, अन युज़करा फी हस्मुहु, कि इसके अंदर आके वो अल्लाह की तस्बीहात, अल्लाह की तहलीलात, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का फ़िक्र और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और आखिरी हदीस इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद, ये बताइए कि आज कौन सा दिन है? बुलंद आवाज़ नाल जुमा पढ़िया जे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाया जंग, तुसी पढ़े अल्लाह मेरा और तुहाडा। और रूए ज़मीन दे उत्ते जिथे जिथे अल्लाह दे बंदियां ने जुमा अदा कीते, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए, जो उन्वान मैंने शुरू किया था, मेरी ये बात, ये अल्लाह के रसूल का आखिरी पैगाम अपने मौजू के साथ, अपने टॉपिक के साथ रिलेटेड है। अब ये हदीस आती है सही मुस्लिम और हदीस का नंबर है 857, और यही हदीस सही मुस्लिम में दूसरी जगह मौजूद है और वहाँ पर हदीस का नंबर है 1987 और रावी अबू हुरैरा। बस बात ख़त्म हो गई।
اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں راوی ابو ہریرہ فرمایا اللہ کے رسول حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من توضع، جو کوئی وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اچھے انداز کے اندر وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، ثم اتل، میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، رانا کی بات نہیں، یہ اس نبی کی بات ہے جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پیغمبر کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ثم اتل جمعۃ، پھر وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب اس حدیث سے آپ کو دو یا ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، آپ کہو گے یار دین کا خادم آیا تھا اور مسئلہ سمجھا گیا ہے دلیل کے ساتھ۔ اچھا، من توضع، جس نے وضو بنایا، اور وضو کیسا بنایا؟ فاحسن وضوء، فاحسن الوضوء، پھر اچھے انداز کے ساتھ، جس طرح ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے آپ مجھے نماز پڑھتے۔ اب اللہ کے رسول زندہ تو ہے نہیں اس دنیا میں جو اللہ کے رسول کو دیکھیں، اللہ کے رسول نماز ایسے پڑھیں اور ہم بھی نماز ایسے پڑھیں۔ اب اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ بھائیو، اس علاقے کی غیور و جسور قرآن و سنت کے دیوانوں پروانوں اور پیاری جماعت سنیے، اللہ کے رسول موجود ہیں؟ نہیں نا کہ ہیں؟ اچھا چلو شکر ہے کہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے رسول زندہ، لیکن یار اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار لینا، اللہ کے رسول کی رسالت تو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی نبوت تو موجود ہے، اور یہ کب تک موجود ہے؟ قیامت تک۔ قیامت دلیل کیا ہے؟ اگلی قوم جب کوئی گناہ کرتی فوراً عذاب آتا، فوراً عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ آج ہم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، شیطان نے ایسا ورغلایا، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے، پھر بھی ہمیں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وما کان اللہ کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وانت، اس آیت کا کیا معنی ہے؟ توجہ، اگر آپ ان میں موجود نہ ہوتے تو میں کب کا عذاب سے دو چار کر دیا ہوتا۔ تو ہر مفسر نے جون سے بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، اس نے یہی معنی کیا وانت فیہم کا، کہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اچھا، ثم اتى الجمعۃ، اس نے وضو بنایا اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ اچھا، جب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے نا، فاستمع، خاموشی کے ساتھ مولوی کا خطبہ سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ مولوی کا خطبہ جو دے رہا ہوتا ہے جمعے کا، وہ سنتا ہے خاموشی کے ساتھ۔ فاستمع وانصت، اور چپ رہتا ہے۔ اور لیکن ایک بات یہاں پر درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم نے وہ مولوی بلانا ہے جو چسکے دار ہو، کانوں کا چسکا ہو، مولوی شعر و شاعری والا ہو مولوی۔ اچھا، جب مولوی کان پہ ہاتھ لگا کے پہلا گیر لگا کے، جب مولوی میٹھی آواز میں، مولوی سرولی آواز میں جب قرآن اور حدیث پڑھتے، اگر اس نے جہنم کی آیت پڑھی ہے تو پھر بھی سبحان اللہ،
اگر جنت کی بات کی ہے قرآن کی آیت ہے یا حدیث کے اندر، پھر بھی سبحان اللہ، ہر آیت پہ سبحان اللہ نہیں ہوتا، ہر آیت پہ استغفر اللہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ حدیث صحیح مسلم کی بتا رہی ہے، اگر مولوی خطبہ دے رہا ہو فاستمع، پھر اپنا غور سے سننا ہے خطبہ، وانصت، اور چپ رہنا ہے، اور چپ رہنے، آپ نے خطبے کو سمجھنا ہے کہ مولوی خطبہ کیا دے رہا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا لیکچر کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ بول پڑتا ہے جمعے کے اندر یا کسی کو اشارہ کر دیتا ہے، تو امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو بندہ آتا ہے فاستمع، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، وانصت، اور چپ رہتا ہے، جو بندہ سنت کے مطابق جمعہ ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں اپنا شرعی حکم کیا ہے، ایسے بندے کے بارے میں انعام اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے کیا ہے، دل کے تختے پہ لکھنا، غفر ما بینہ و بین الجمعۃ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف کیا، جمعے کا وقت ہوا، آپ نے گھر سے وضو کیا یا مسجد کے اندر آ کے وضو کیا، وضو لیکن سنت کے مطابق کیا، جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے اسی طرح آپ نے وضو بنایا ہے، وضو بنا کے مسجد کے اندر آئے ہیں، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں اور آپ چپ رہے، آپ کے پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں، اچھا ایک ہفتے کے کتنے دن ہوئے، ایک ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں، 7۔ اچھا یہاں تک تو اللہ کے رسول نے یہ بیان کر دیا نا، 7 دنوں کے گناہ اللہ یہ معاف کر دیتا ہے، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دنوں کے مزید گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 7 اور 3 10، 7 اور 3 اللہ 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آخری حدیث کا آخری جملہ فرمایا وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، مولوی خطبہ دے رہا جی، اور یہ بندہ آ کر وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ، اور جس نے کنکریوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، یعنی کنکریوں کے ساتھ کھیلنا، فقد لگا، اس نے فضول حرکت کی، تو گویا یہ اس حدیث کا لفظی معنی اور بامحاورہ معنی کیا بنے گا، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جو کنکریوں کے ساتھ جمعے میں کھیلتا رہا اس نے اپنا ثواب ضائع کر دیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 احادیثیں بیان کی ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قیمتی وقت لے کر آئے، اللہ کا دین سنا، اس کے رسول کا دین سنا، اور جب قیامت کا دن ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ہر نفس کو، ہر جان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میں مسافر ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس وقت جب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اللہ انہوں نے تیرا دین سنا، اس وقت میرے ان بھائیوں کو، میرے ان بزرگوں کو اللہ پریشان نہ ہونے دینا، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لینا، اللہ اپنے رسول کی سفارش اور شفاعت اور زیارت کا انعام عطا فرما دینا۔ اللہ اس وقت ان بھائیوں کے اور میرے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ جیسے آج یہاں جمع ہیں اسی طرح ہمیں اپنے جنت الفردوس میں جمع کر دینا۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہو ہم دعا کر چلے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے آج جو قرآن حدیث کا پیغام سنا اس کو آگے پہنچاؤ گے؟
خود بھی عمل کرو گے، اپنے گھر کے اندر جتنے آپ کے فیملی ممبران ہیں اس تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ گے؟ اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو؟